बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजन पॉइंट के साथ सिद्धार्थ फैसल हाजिर खिदमत है। कुछ मुज़ाकरात की बाज़गश्त भी चल रही है कि बर्फ़ पिघलना शुरू हो चुकी है। इमरान खान ईद से पहले रिहा हो जाएंगे। जो मखसूस नशिस्तों का केस है उसके हवाले से क्या होने लगा है, दीगर क्या PTI दोबारा से रोड्स के ऊपर नज़र आएगी, ये कुछ सवालात ऐसे हैं जिनके जवाब जानने के लिए मेरे साथ सीनियर कानूनदान है, सीनियर वकील हैं, PTI का एक बड़ा नाम है शोएब शहीन साहब, उनके साथ मौजूद हूँ। शोएब भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले क्योंकि मेरी आपके साथ पहली मुलाकात है जब से ज़ाहिर है हमारी पाकिस्तान इंडिया के साथ एक वॉर होती है, तो इंडिया एक खाम ख्याली में आया था कि हम हमला करेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। जिस तरह हमारी फोर्सेस ने मुकाबला किया, जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने आपके सारे कंधा पा कंधा मिल के मुकाबला किया, तो कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। ना सिर्फ हमारे एयरफोर्स, फ़ौज और पूरी कौम ने यकजा होकर जिस तरह उनका मुकाबला किया, खा वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो या अदरवाइज़ कौमी यकजहती का माहौल हो, ये पूरी कौम को मुबारक हो। लेकिन इसके साथ साथ इसका ये मतलब नहीं है कि उस ज़ख्मी सांप को अब हम आज़ाद कर दें और अब हम फिर लेसन्स हासिल कर लें कि लोगों को मारें, लोगों के घरों को मारें, लोगों के घरों में तशद्दुद करें, चादर चारदीवारी की पामाली करें, अपने ही लोगों को अगवा करें। ये सिलसिला बंद होना चाहिए। PTI ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद कि कितना उनके ऊपर जुल्म हुआ, चादर चारदीवारी की पामाली हुई, हमारे लोग घर तोड़े गए, हमारे कारोबार तोड़े गए, हमारे ऊपर नाजायज़ मुकदमे बनाए गए, हमारे सबसे पॉपुलर लीडर, एक ऑनेस्ट लीडर इमरान खान को जेलों में रखा गया, उनकी बहनों को उठाया गया, उनकी बीवी को जेल में रखा गया। इस सब कुछ को भूल के सबसे ज़्यादा अगर रोल अदा किया है या मोदी के ख़िलाफ़ को जवाब दिया है, वो PTI ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब मानते हैं। लेकिन इसके ये मतलब नहीं है कि आप उस जुल्म और जबर के निज़ाम को दोबारा कंटिन्यू कर दें। आज वक्त है मुक़तदरा और हमारी इस्टेब्लिशमेंट इसको रिकन्सिडर करें, जमहूरियत को चलने दें। जमहूरियत के ऊपर जिस तरह शब खून मार के 17 सीटों वालों को इक़्तिदार में बिठाया हुआ है, ये ना करें। मुल्क में क़ानून की हुक्मरानी को चलने दें, मुल्क में मुनसिफ़ों को आज़ाद करें, मुल्क में इस तरीक़े से जो जबर का निज़ाम है उसको ख़ात्मा करें और हकीकी हुक्मरान जो इस वक्त दिलों का शहनशाह है इमरान खान, उसको बाहर आने दें। आपके सामने पिछले 6 महीने से उसका एक केस नहीं लगने दे रहे। ओपन कोर्ट में सरदार सरफराज डोगर जो है वो अनाउंस करता है और अगले हफ्ते जाते हैं तो जब पता चलता है कि ना केस नहीं लगा। फिर जाकर उनको रिक्वेस्ट करते हैं, कहते हैं जी केस नहीं लगा। 4-4 दफ़ा केस लगा के उनको नहीं केस लग रहा। तो इस तरीके से जो इमेज है किसी भी मुल्क का, किसी तहज़ीब याफ्ता मुल्क का दुनिया में, वो ख़राब होता है, उसका फ़ायदा नहीं होता। मुझे ये बताइएगा कि मौजूदा जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं मखसूस नशिस्तों के हवाले से, सबसे बड़ा केस है, आप ज़ाहिर है जय्यद कानूनदान है, क्या समझते हैं कि इसमें मुमकिन फ़ैसला क्या आ सकता है और ये कितना एक इफ़ेक्टेड होगा PTI के लिए? देखिए, 26वीं तरमीम के बाद जजेस तो आज़ाद रहे नहीं हैं और पिछले साल जुलाई में फ़ैसला आने के बाद आज 11 महीने हो चुके हैं। जो जराइम की आमाजगाह बना हुआ है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आज तक उन्होंने उस फैसले को न सिर्फ इम्प्लीमेंट नहीं किया बल्कि तस्लीम ही नहीं किया और वो रिव्यू लेके पहुँचे हुए हैं, जबकि उनको कोई हक़ हासिल नहीं है, ना वो पार्टी हैं, ना उनको ये हक़ हासिल है कि वो किसी एक पार्टी के साथ मिल जाएँ। इसलिए कि उन्होंने तो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराना है और प्रोपोर्शनेट शेयर से जितनी सीटें, हम तो 180 से ज़्यादा सीटें जीते हैं, वो भी उन्होंने डंडी मारी और बेईमानी करके उन्होंने दूसरे पार्टियों को दे दी। और इलेक्शन कमीशन ने जो ट्रिब्यूनल्स बनाए थे उनसे हटा करके अब अपनी मनपसंद और हैंड पिक्ड रिटायर्ड उन जजेस के हवाले कर रहे हैं जो ऑलरेडी करप्शन में निकले हुए जजेस हैं, उनके हवाले करके वो कहते हैं कि हम इस तरीक़े से अपनी करप्शन को बचा पाएंगे। और सिमिलरली अब वो जो प्रोपोर्शनेट शेयर है, यानी मुतनासिब नुमाइंदगी का क़ानून है कि यानी जिसके पास जितनी सीटें हैं वो उनको दे दी जाएं, वो देने की बजाय अब रिव्यू में आ गए हैं। अब जो रिव्यू में जिस 13 जजेस ने बैठ के फ़ैसला लिखा था, क़ानून के मुताबिक उन लोगों को बैठना चाहिए था। अब 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए इधर उधर से पकड़ के जो कंप्रोमाइज़ जजेस हैं उनको लाकर बिठा दिया गया है। तो इस तरीक़े से तो लोगों का ट्रस्ट तो इस बेंच में नहीं है। बट लेट अस होप फॉर द बेस्ट। हम उम्मीद रखते हैं कि वो इंसाफ करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो आज भी अगर जस्टिस मुनीर को लोग याद करके उनको बुरे अल्फाज में याद करते हैं तो इनको भी कितना दिन ये ज़िंदा रहेंगे,
کتنا عرصہ یہ ناانصافی کر پائیں گے؟ قاضی فائزہ کے خلاف جو کچھ آج چل رہا ہے، مجھے بتائیں کہ وہ جو جس طرح کی ناانصافی کی بدترین مثالیں اس نے قائم کی ہیں، اور جس طریقے سے ہمیں بلے کے نشان سے محروم کیا تھا، اور وہیں سے یہ ساری خرابی پیدا ہوئی، آج منہ چھپاتا پھرتا ہے. تو یہ ججز بھی اگر ناانصافی کریں گے تو ان کا انجام ان سے قاضی فائزہ سے زیادہ بدتر ہوگا. مجھے یہ بتائیے گا کہ مذاکرات کی کوئی بات چلی ہے کہ کچھ ہونے لگا ہے، برف پگھل گئی ہے اور عید سے پہلے خان صاحب رہا ہو رہے ہیں، 8-10 دن رہ چکے ہیں عید کو، تو آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے پرسوں شاید، تو ملاقات کا مطلب حال بھی بتائیے گا، احوال بھی بتائیے گا، ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ کیا کوئی ایسی بات موجود ہے کہ معاملات چلنا شروع ہو گئے ہیں اور عید سے پہلے خان صاحب رہا ہو سکتے ہیں اور زمان پارک پہنچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بات تو خان صاحب نے خود کہی ہے کہ یہ جو جرائم کے بینیفیشریز ہیں، 17 سیٹوں کے ساتھ اقتدار میں قابض ہیں، ان کے ساتھ کیا بات کریں گے؟ یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ تو پوری کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اس کرپٹ سسٹم کو چلنے دیں، کیونکہ یہ تو بینیفیشریز ہیں. اگر ان کو اپنی شرم ہوتی، اگر ان کو تھوڑا سا غیرت ہوتی، تھوڑا سا ان کا ضمیر زندہ ہوتا، تو اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑے ہو کے یہ جھوٹے بیان دیتے، جھوٹے بیان حلفی اٹھاتے. اور کیا یہ منسٹر بن کے پھر رہے ہوتے؟ تو ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ سارے. تو لہٰذا ان کے ساتھ تو ہم نے کوئی بات نہیں کرنی، اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی توقع ہے. اور خان صاحب ایک دن کا کیس بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف مقدمات کو سیریس ہیں، کیس لگا ہی نہیں رہے اور کیس تو ہے ہی نہیں ان کے خلاف. لیکن یہ کرپٹ سسٹم میں مجھے نہیں لگتا کہ عید سے پہلے خان صاحب باہر آئیں گے. ہاں، معجزہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ملک کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ قومی یکجہتی کی ضرورت ہے، سیاسی استحکام کی ضرورت ہے، معاشی استحکام کی ضرورت ہے، قانون کی حکمرانی کی ضرورت ہے، عدلیہ کی آزادی کی ضرورت ہے. اور جب تک یہ نہیں کریں گے، آپ کوئی توقع نہیں رکھ سکتے کہ ملک آگے ترقی کرے گا، ملک تنزلی کی طرف ہی جائے گا. مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا کچھ یہ خبریں بھی چلی ہیں، بلکہ جنید اکبر صاحب نے یہ بات کی کہ جی ہم دوبارہ سے روڈز کے اوپر آ سکتے ہیں، لانگ مارچ کر سکتے ہیں، احتجاج کر سکتے ہیں. اس حوالے سے کیا خان صاحب نے کوئی حکمت عملی بتائی ہے کہ کیسے کرنا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے چیزیں، اور کیا پی ٹی آئی دوبارہ سے لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں، خان صاحب نے بڑا واضح کہہ دیا ہے کہ ماس موومنٹ کے لیے آپ تیار ہو جائیں، اور انہوں نے کہا میں پورے پاکستان میں کال دوں گا، اور جس وقت بھی فیصلہ پارٹی کرتی ہے یا خان صاحب کرتے ہیں تو لوگ تیار ہیں. الحمدللہ پوری پارٹی یا پوری قوم اس کرپٹ سسٹم کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اور سبھی کو پتہ ہے. تو جس وقت خان صاحب حکم دیں گے یا پارٹی فیصلہ کرے گی تو لوگ آئیں گے. دیکھیں، آپ نے لوگوں کو مارا، لوگوں کو تشدد کیا، چادر چار دیواری کی پامالی کی، لوگوں کو گولیاں ماریں. 26 نومبر کو آپ نے دیکھ لیا کس طریقے سے لوگ پھر بھی نکلتے ہیں، لوگ آتے ہیں، لوگ ایک لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں، لوگ ایک پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ اس وقت پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. کیونکہ یہ کٹھ پتلیوں کی تو ویسے ہی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی پارٹیاں تو ختم ہو چکی ہیں، انہوں نے لائف لائن بھی اپنی اسٹیبلشمنٹ بنائی ہوئی ہے، اور ڈرے ہوئے ہیں کہ ذرا سا بھی اسٹیبلشمنٹ نے کہ قانون کی بات کی تو یہ دھڑام سے گر جائیں گے، کیونکہ ان کے پاس تو پولیٹیکل سپیس ہی نہیں ہے. اس لیے یہ سب سازشیں بھی کر رہے ہیں اور سارا کچھ کر رہے ہیں. ہماری ان سے کوئی بات نہیں ہونی. لاسٹ کویسچن ہے، مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ شیخ امتیاز صاحب ہیں، لاہور میں صدر ہیں پی ٹی آئی کے، ان کے خلاف پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہاں کے، انہوں نے عدم اعتماد لانے کی انہوں نے ٹھان لی ہے، اور ظاہر ہے چیزیں چل رہی ہیں. انتشار تو ہم سن رہے تھے کہ آپ کے بڑے لیول پہ چیزیں ہو رہی ہیں، بہت سی چیزیں، میں نام کسی کا نہیں دہرانا چاہتا. تو کیا یہ اب مرکزی لیول تک، لاہور تک، کے پی کے سے ہوتا ہوا لاہور پنجاب تک پہنچ چکی ہیں یہ چیزیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے سردار فیصل. اصل بات میں آپ کو بتاؤں، لیڈر پارٹی میں ایک ہے، وہ ہے عمران خان، باقی سب ورکرز ہیں، اور پوری قوم اور ورکرز پی ٹی آئی کے وہ عمران خان کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم سب سمیت ہم ان کے ورکرز ہیں. ہمیں پارٹی کی خان صاحب ذمہ داریاں دیتے ہیں. آج ذمہ داریاں امتیاز شیخ کے پاس ہیں تو کل کسی اور کے پاس چلی جائیں گی، اور پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں 8 فروری کو کیا حالات تھے؟ ہمیں الیکشن لڑنے دیا جا رہا تھا؟ نہیں. ہمارے لوگ باہر نہیں تھے، ہمارے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے تھے، ہمارے لوگ انڈر گراؤنڈ تھے، ہمارے لوگوں کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں تھی، بشمول میرے، میں یہاں کا سینئر وکیل ہوں. اور اس سب کچھ کے باوجود ہمارے انتخابی نشان سے ہمیں محروم کیا گیا، ہمیں ڈسکوالیفائی کیا گیا، ہم نے عدالتوں سے بحال ہو کر واپس آئے. سب کچھ کے باوجود قوم نکلی، 1-1 لاکھ ووٹ سے ہم نے ان کو ہرایا، ان کٹ پتلیوں کو. کیا ہوا؟ اور اس کے بعد ان کو فارم 47 بنانا پڑا. دیکھیں، ایسی بات نہیں ہے. آج اس سے زیادہ قوم یکجہتی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے. تو
تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آج امتیاز شیخ ہے، کل وقاص اکرم شیخ ہوگا، پرسوں سلمان اکرم راجہ ہوگا، ترسوں شعیب شاہین ہوگا، گوہر صاحب ہوں گے، کوئی بھی ہمارا ورکر ہو یا لیڈر ہو، ایک ذمہ داریاں ہیں اور ہم پرفارم کر رہے ہیں. لیکن ایک بات طے ہے، اس ملک کو جو شعور دیا ہے عمران خان نے، وہ برادریزم سے بالا تر ہے، وہ کسی صوبائیت سے بالا تر ہے، وہ کسی مذہبی منافرت سے بالا تر ہے. وہ اس لیے ہے کہ اس ملک کو اگر حقیقی آزادی دینی ہے تو آپ کو واپس آنا پڑے گا اس ملک کے آئین کی بالادستی کی طرف، ملک میں قانون کی حکمرانی کی طرف، ملک میں آزاد عدلیہ کی طرف، ملک میں جمہوریت کی، حقیقی جمہوریت کی بحالی کی طرف. شعیب شاہین صاحب، ایک کاؤنٹر کویشچن میں، ویسے لاسٹ کویشچن تھا لیکن کاؤنٹر میں کویشچن کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی اجازت کے ساتھ. یہ جو جتنی چیزیں آپ نے گنوائی ہیں، ملٹری کورٹس کی پی ٹی آئی بات کرتی تھی، مراد سعید صاحب سمرات سنایا کرتے تھے کہ اس کے یہ فائدے ہوں گے، اس کے بعد 10 سال کا ٹائم بتایا جاتا تھا، پھر یہ بھی کہا گیا کہ جی 10 سال کے لیے آپ ایکسٹینشن لے لیں. تو سر یہ چیزیں تو خود پی ٹی آئی خود کر چکی ہے. رانا ثناء اللہ کے اوپر وہ کیس، وہ سیاست میں انہوں نے ہو سکتا ہے غلطیاں بھی کی ہوں یا وہ کوئی گناہ بھی کیا ہو، آپ ان کے اوپر وہ بنا سکتے تھے، لیکن اس طرح کے کیسز، عباسی صاحب کے اوپر کیسز، تو مجھے ایک بات بتائیں، یہ تو خود پی ٹی آئی نے اپنے ٹائم میں، اپنے ٹینیور میں یہ چیزیں خود نہیں سٹارٹ کی. نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں، سب سے پہلے فوجی عدالتوں کا آئین کے اندر تبدیلی ہوئی اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو دیا دہشت گردوں کے خلاف چلانے کو، اور اس میں ٹائم باؤنڈ دیا 2 سال بس، اور اس کے بعد 2 سال مزید ایکسٹینشن دی. لیکن اس کے باوجود یہ کہا گیا کہ ہائی کورٹس کو یہ پاور ہوں گی. 4 سال کے بعد یہ ساری چیزیں ختم کر دی گئیں. تو آج جس طرح عدلیہ نے اپنے ہی عدالتوں کے اوپر عدم اعتماد کر دیا ہے، یہ قابل افسوس ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ مراد سعید نے کیا کہا، فلاں نے کیا کہا، ایک بات طے ہے کہ ہم اس ملک میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہمارا کوئی مطمع نظر نہیں ہے. ہاں، جو وہ فوجی عدالتیں بنی تھیں وہ ٹائم باؤنڈ تھیں، وہ اے پی ایس کے سانے کے بعد بنی تھیں، اس کے لیے 2 سال اور 4 سال کا ٹائم تھا، اور وہ صرف دہشت گردوں کے خلاف تھیں، وہ کوئی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف نہیں تھیں. اس میں لکھا ہوا ہے. اور آج بھی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف جس طریقے سے آپ ملٹری کورٹس بنا رہے ہیں، مجھے پوری دنیا کی کوئی ایک مثال لے آئیں جہاں آپ کو فوجی عدالتوں کی آپ کو ضرورت پڑے. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے، اب آپ کو پتہ ہے نا کہ سامنے کیا ایویڈنس لائے ہیں کہ جی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے خان صاحب میٹنگ کو چیئر کر رہے تھے اور ایک پولیس والا صوفے کے پیچھے چھپا ہوا تھا اور وہ سن رہا تھا کہ جی سازش ہو رہی ہے. یہ ہے ان کی ایویڈنس. اتنی بے شرموں کی طرح یہ ایویڈنس لا رہے ہیں. تو کیوں نہیں لاتے سی سی ٹی وی فوٹیجز؟ لائیں نا. آپ کیوں نہیں جوڈیشل کمیشن بناتے؟ ہم تو 2 سال سے چیخ رہے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں. ہم تو سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. اس لیے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے. جب آپ سچ کی بنیاد پر آگے چلیں گے تو لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر یہ سچا واقعہ ہوتا تو 8 فروری کو 2024 کو اس طرح قوم جوک در جوک باہر نکل کے ہمیں ووٹ نہ دیتی، وہ ہمیں سپورٹ نہ کرتی. انہیں اگر سپورٹ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم سامنے آئی ہے. بہت شکریہ سر. ویژن پوائنٹ کے ساتھ سردار فیصل کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.